मेरा 14 साल देवर मेरे शौहर के काम पर जाते ही मुझसे मेरी शादी की वीडियो मांगता। कहता यूएसबी दे दो, टीवी में लगा कर देखूंगा। मैं उसे दे देती, फिर वो अपना कमरा लॉक कर लेता। 1 घंटे बाद यूएसबी वापस करता और साथ 5,000 का नोट भी देता। अब मुझे उस पर शक होने लगा था, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। जब भी एक दिन यूएसबी देने के बाद उसके कमरे में छुप गई, पर जैसे ही मैंने उसे टीवी पर यूएसबी लगाई होश उड़ गए, क्योंकि टीवी पर तो मेरी। रात के 8 बजे जैसे ही ये खबरों वाला चैनल लगाया तो वहाँ कोई टीवी प्रोग्राम चल रहा था जिसमें भाभी और देवर आपस में मिलकर बेचारे शौहर को धोखा दे रहे होते हैं। मैंने एक और चैनल लगाया तो लगभग वहाँ भी ऐसा ही चल रहा था। मैंने बड़बड़ाते हुए टीवी बंद कर दिया कि आजकल के टीवी प्रोग्राम में तो इन्हें देवर भाभी और नंद भाभी के सिवा और कुछ मिलता ही नहीं लगाने को। बस हर तरफ देवर और भाभी के चर्चे होते हैं। मैं इस लिहाज से खुशकिस्मत थी कि मेरा देवर 14 साल का था और मेरा बहुत एहतराम करता था। अभी मैंने टीवी बंद किया ही था कि मेरी नज़र वाला क्लॉक पर गई। रात के 8 बजे थे। अभी तक तो मेरा शौहर को आ जाना चाहिए था। 5 बजे दफ्तर से छुट्टी होती थी और 6 बजे तक आ जाते थे, मगर आज तो 2 घंटे ज़्यादा हो गए और वो अभी तक नहीं आए। उन्हीं का तो इंतज़ार करते करते टीवी लगाकर बैठ गई थी। थोड़ा वक्त ही कट जाएगा, मगर जब 9 बज गए तो मेरी परेशानी सवा नेज़े पर पहुंच गई। मेरे शौहर को क्या हुआ? कहीं उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया? वो फ़ोन भी तो नहीं उठा रहे थे। आखिर मैं अपने इकलौते देवर के कमरे में चली गई। वो सो रहा था। मैंने उसे जगाया और कहा कि जाओ अपने भाई का पता करो, अभी तक नहीं आया। अभी मैं उसे कह ही रही थी कि बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं भाग कर गई और दरवाज़ा खोला तो मेरा शौहर सामने खड़ा था। अभी मैं उसकी खैरियत पूछने ही लगी थी कि नज़र उसके बराबर खड़ी हस्ती पर पड़ी और मेरी हस्ती ज़लज़लों की जद में आ गई। वो मेरी सौंकन को ले आया था। मैंने दहल कर सीने पर हाथ रखा। ये देख कर रही थी उसने ऐसा क्यों किया था। हमारी खुशगवार शादीशुदा ज़िंदगी को 4 साल गुजर गए थे और बस एक औलाद की तो कमी थी। लेकिन मेरे शौहर ने कभी इस बात का मुझे ताना तो नहीं दिया था, और अब अचानक से शादी। मैं बेयकीन से वहीं खड़ी हुई और अपनी बेगम को अंदर ले आए। मैंने चलाते हुए पूछा, आपने ये क्यों किया? अगर औलाद की इतनी ही चाहत थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ? यूं छुप कर धोखा देने की क्या ज़रूरत थी? मेरे शौहर ने भी गुस्से से कहा, मैंने औलाद की वजह से शादी नहीं की, तुम्हारी हरकतों की वजह से की है। मैं दंग रह गई कि कौन सी हरकतें, मैंने क्या किया? मैं तो हमेशा अपने शौहर की वफादार रही हूँ। मेरे शौहर ने अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर मेरे सामने किया कि ये देख लो अपनी आंखों से, मुझसे पहले किस किस की बीवी रह चुकी हो तुम। मैं चकरा कर रह गई। इस इंकशाफ पर मेरा दिल चाहा कि ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। मैंने उसका मोबाइल देखा तो मैं चौंक गई। वहाँ मेरी ही तस्वीरें और शादी की कुछ वीडियो भी थी। मैं देखते ही देखते सब समझ गई कि ये क्या हुआ है। मैं आज से 4 साल पहले माजी में पहुँच गई। अब मैं शादी होकर इस घर में आई थी। मेरा नाम माजबीन है। मैं अपने वालिदैन की तीसरी बेटी थी। हम 7 बहनें थीं और भाई कोई नहीं था। एक अब्बा अकेले कमाने वाले और बाकी सब खाने वाली। तो बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा था। अब्बा ने बेटे की ख्वाहिश में बेटियों की लाइन लगा दी थी और इनकी शादियों की फ़िक्र में अब्बा वक़्त से पहले ही बूढ़े हो रहे थे। मेरी बड़ी बहन ने छोटी सी उम्र में ही घर के कामकाज सीखने शुरू कर दिए थे और अम्मा से सिलाई सीखकर अब्बा के बोझ को थोड़ा कम करने की कोशिश करने लगी। दूसरे नंबर वाली बाजी ने भी सिलाई सीखकर लोगों के कपड़े सीने शुरू कर दिए। अम्मा और अब्बा को मुझसे भी यही उम्मीद थी कि मैं भी घरदारी सीखकर कुछ हुनर सीख लूँ, मगर मैं शुरू से ही बागी तबीयत की हामिल थी। मुझे अपने घर का माहौल कभी पसंद नहीं आया था, जहाँ अपनी ख्वाहिशें माननी पड़ती थी और एक एक चीज़ के लिए तरसना पड़ता। मैं अपनी बहनों की निस्बत थोड़ी गोरी चिट्टी थी और मुझे इस बात का पूरा पूरा एहसास था। मैं अपनी माँ और बहनों की तरह एक गरीब घर से दूसरे गरीब घर में हरगिज़ भी नहीं जाना चाहती थी। मैंने अपनी माँ से साफ साफ कह दिया था कि मैं किसी अमीर घर में ही शादी करूँगी या फिर किसी ऐसे घर में जहाँ लोग ज़्यादा ना हों और मैं रानी बनकर राज करूँ। किस्मत ने जल्द ही मुझे मौका दे दिया और मेरी मुलाकात अरफान से हुई। मैं अपनी दोस्त की शादी में गई थी
اور وہ میری دوست کے بابا کا رشتہ دار تھا۔ اس کی خوبصورت پرسنالٹی کے پیچھے بہت لڑکیاں تھیں، مگر میں نے اپنی دوست سے صاف صاف کہہ دیا تم میری بات کرواؤ اس سے۔ اپنے دوست کے ذریعے میری اس سے بات چیت شروع ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ اکیلا ہے، ماں باپ نہیں ہیں، اپنے چھوٹے 10 سالہ بھائی کے ساتھ رہتا ہے، اس کی بہت اچھی نوکری بھی ہے۔ میں نے سوچا مجھے اس سے بڑھ کر پھر کوئی اچھا رستہ نہیں ملے گا۔ یوں میری دوست نے اس کو میرے لیے قائل کر کے ہمارے گھر رشتہ لینے بھیج دیا۔ اس کا چھوٹا 10 سال کا بھائی بھی ساتھ تھا۔ مجھے وہ چھوٹا سا لڑکا جو میرا دیور بننے والا تھا بالکل اچھا نہیں لگا، کیونکہ اس کی شکل پر صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی شادی سے خوش نہیں ہے۔ میں نے سوچا بچہ ہے، اس سے پیار سے پیش آؤں گی تو وہ بھی مان جائے گا۔ میری شادی ہو گئی۔ ابھی میرا شوہر کمرے میں آیا ہی تھا کہ اس کے بھائی کی چیخ سنائی دی۔ ہم بھاگ کر باہر گئے تو وہ سیڑھیوں سے گر کر چوٹ لگوا بیٹھا تھا۔ میرا شوہر اسی سے اپنے کمرے میں لے آیا اور باقی کی ساری رات وہ اپنے بھائی کی دلجوئی میں لگا رہا اور میں جلتی رہی۔ مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ وہ لڑکا اپنی بھائی کی شادی سے خوش نہیں ہے، اس سے اپنے بھائی شیئر کرنا برداشت نہیں ہو رہا۔ رفتہ رفتہ میرے شوہر کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی، مگر انہوں نے مجھے سمجھایا کہ چھوٹا بچہ ہے، تم اسے پیار سے ہینڈل کرو گی تو وہ بھی تمہارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ خدا گواہ ہے میں نے پورے 2 سال اپنے دیور کے نخرے سہے، کوشش کی کہ وہ مجھے قبول کر لے، مگر وہ تو الٹا اپنے بھائی سے میری الٹی سیدھی شکایتیں لگاتا اور مجھے ڈانٹ پڑواتا۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ بس اب اچھا بن کر دیکھ لیا، اب سے گھر سے نکلوا کر رہوں گی۔ میں نے اپنے شوہر کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ آپ کے بھائی کی دوستی اپنی عمر کے بڑے لڑکوں سے ہونے لگی ہے۔ کل میں نے اسے سگریٹ پیتے بھی دیکھا تھا۔ میں نے خود ہی سگریٹ کی ایک ڈبیا اس کے سکول بیگ میں چھپا دی تھی، اور وہ میرے شوہر نے جب تصدیق کرنے کی خاطر اس کا سکول بیگ کھولا تو اس میں سے سگریٹ کی ڈبیا نکلی۔ وہ بہت کہتا رہا کہ یہ میری نہیں ہے، مگر میرے شوہر نے اس کی ایک نہ مانی اور میرے مشورے پر اسے گھر سے دور بورڈنگ سکول میں داخل کروا دیا۔ وہ روتا رہا، مگر اس کی اچھی صحبت اور بہتر مستقبل کی خاطر میرے شوہر نے اس کو گھر سے دور بھیج دیا۔ 2 سال سے وہیں تھا اور میری زندگی تو جیسے جنت بن گئی تھی۔ کوئی پریشانی اور کوئی جھنجھٹ نہیں تھا، بس سکون ہی سکون تھا۔ میں خوش تھی کہ اب وہ 5-6 سال وہیں رہے گا۔ شروع میں تو اس نے چھٹیوں میں گھر آنا منع کر دیا۔ میں بھی خوش کہ اچھا ہے چند دن بھی نہ آئے۔ مجھے امید تھی کہ اگلے سال بھی نہیں آئے گا، مگر میری امیدوں پر اس وقت پانی پھر گیا جب وہ اس کی بار چھٹیوں میں گھر آ گیا۔ میں نے پورے 2 سال بعد اسے دیکھا تھا۔ اس نے قد کاٹ نکال لیا تھا اور 14 سال کا تو لگتا ہی نہیں تھا، اپنی عمر سے 2 برس بڑا ہی لگتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب کی بار وہ گھر آیا تو ضرور پھر سے میرے خلاف محاذ کھول لے گا، وہ اپنے بھائی کو میرے خلاف کرنے کی کوشش کرے گا۔ مگر میں اس وقت ہکا بکا رہ گئی جب اس نے مجھ سے اپنے پچھلے رویے کی معافی مانگی۔ وہ بہت سلجھ گیا تھا اور پہلے کی طرح بدتمیز اور شاذ بھی نہیں رہا تھا۔ زیادہ تر وقت وہ اپنے کمرے میں ہی گزارتا تھا اور ہم دونوں ساتھ مل کر کھانا کھاتے۔ میرے شوہر بھی اس کی بدلتی ہوئی عادت سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ ایک دن میرا شوہر کام پر گیا تو وہ مجھے کہنے لگا بھابی اپنی شادی کی ویڈیو دیجیے گا، مجھے دیکھنی ہے۔ اس وقت تو دیکھی ہی نہیں، اب دل کر رہا ہے کہ دیکھوں۔ میں نے کہا وہ تو USB میں ہے۔ کہنے لگا ہاں تو USB دے دے، میں ٹی وی پر لگا کر دیکھ لوں گا۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں گئی اور USB سے لا کر دے دی۔ اس نے مجھ سے USB لے لی اور اپنے کمرے کو لاک لگا لیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ بھلا کمرے کو لاک لگانا کیا ضروری تھا، مگر میں نے دھیان نہیں دیا اور اپنے کاموں میں لگی رہی۔ 1 گھنٹے بعد وہ اپنے کمرے سے باہر آیا اور مجھے USB دے کر شکریہ کہا اور ساتھ ہی 5000 کا نوٹ بھی مجھے پکڑا دیا۔ میں نے حیرانگی سے اسے پوچھا کہ یہ کس لیے؟ تو کہنے لگا آپ میری بھابی ہیں اس لیے، اور کمرے میں چلا گیا، جبکہ میں تو دنگ رہ گئی تھی کہ بڑی بات ہے، یہ اس قدر بدل گیا ہے۔ اکثر اب وہ شام کو کھانا بنانے میں میری مدد بھی کر دیتا۔ اب میرا دل بھی اس سے صاف ہونے لگا کہ اچھا لڑکا ہے، ویسے بھی 2 مہینے کی تو چھٹیوں پر آیا ہے، بعد میں چلا جائے گا۔ اگلے دن پھر سے شوہر کے کام پر جانے کے بعد مجھ سے USB مانگی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کل تو دی تھی۔ کہنے لگا بھابی 1 گھنٹے میں کہاں پوری دیکھی جاتی ہے،
میرے پاس صرف 1 گھنٹہ ہوتا ہے، باقی کے وقت میں پڑھائی کرنی ہوتی ہے، اس لیے روز تھوڑی تھوڑی کر کے دیکھوں گا۔ اس کی وضاحت پر میں مطمئن ہو گئی۔ اس روز بھی کمرہ لاک کر کے بیٹھا رہا۔ 1 گھنٹے بعد USB واپس دی اور ساتھ ہی پھر سے 5,000 کا نوٹ بھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے بے حد حیرانی سے دیکھا کہ یہ 5,000 کس لیے؟ کہنے لگا، آپ کے لیے بھابھی، آپ میرا اتنا خیال رکھتی ہیں، اتنی پرواہ کرتی ہیں، یہ اس کا نام ہے، رکھ لیں۔ بھائی کے ہی پیسے ہیں جو انہوں نے مجھے دیے تھے۔ اب اگر آپ بھائی کو بتا دیں گی تو وہ پھر سے آپ مجھ کو دوبارہ دے دیں گے، اس لیے بھائی کو سوچ سمجھ کر بتائیے گا۔ میرے شوہر نے میرے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، مگر اس کے باوجود میں لالچ میں آ گئی۔ وہ اب روزانہ ایسا ہی کرتا۔ شوہر کے کام پر جانے کے بعد USB مانگتا اور کمرے کو لاک کر لیتا۔ 1 گھنٹے بعد USB کے ساتھ 5,000 کا نوٹ بھی دیتا۔ کہتا تھا، بھابھی ان کے پیسوں کو سنبھال لی جائیں اور جب بہت سارے اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر شاپنگ پر جائیے گا۔ میں اب کبھی کبھی شک میں مبتلا ہو جاتی کہ اتنے پیسے اس کے پاس کہاں سے آ رہے ہیں۔ میرا شوہر اتنا بھی مہمان نہیں کہ اسے روز کے 5,000 جیب خرچ کے لیے دے دے۔ پھر کون دیتا ہے؟ 1-2 بار میں نے اسے ایک ATM کارڈ جیب میں ڈال کر باہر جاتے دیکھا تھا۔ شاید اس نے اپنا کوئی اکاؤنٹ بھی بنا لیا تھا یا پھر وہ میرے شوہر کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اگرچہ پیسے میرے شوہر کے اکاؤنٹ سے نکل رہے ہوتے تو میرے شوہر کو لازمی پتہ چل جاتا۔ اب مجھے اس کا کمرہ لا کر کے شادی کی ویڈیو دیکھنے میں بھی شاکر میں ڈال رہا تھا کہ کمرہ بند کرنے کے بعد کیا تک بنتی ہے۔ میں نے 1-2 بار کمرہ کھلوانے کی کوشش کی، مگر اس نے دروازہ نہ کھولا اور پورے گھنٹے بعد ہی کھولا۔ کہنے لگا، بھابھی، جب میں نے کمرہ بند کیا ہوتا ہے تو دستک نہ دیا، میں بہت ضروری کام میں مشغول ہوتا ہوں۔ اب تو میرا شک یقین میں بدل گیا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ یہ کرتا کیا ہے کمرے میں؟ اور سب سے بڑا سوال یہ کہ پیسے اس کے پاس آتے کہاں سے ہے کہ روز ایک 5,000 کا نوٹ مجھے دے دیتا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا، مجھے معلوم کرنا ہی ہوگا یہ سارا چکر کیا ہے، کیا چھپا رہا ہے وہ۔ اگلے دن وہ شام کے وقت گھر سے باہر نکلا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گئی کہ دیکھوں تو صحیح یہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ بینک گیا تھا۔ میں بینک دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس میں تو میرے شوہر کا اکاؤنٹ نہیں، پھر یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس کی تو عمر بھی اتنی نہیں کہ اس کا اپنا اکاؤنٹ بنا ہو، اور فرض کیا کہ اگر بنا بھی ہو تو وہ کون سا کماتا ہے جو اس طرح آ کر پیسے نکلوائے؟ یہ سب کیا تھا؟ میرا سر چکرانے لگا۔ بینک سے سیدھا وہ گھر آیا اور آتے ہی اپنے کمرے میں چلا گیا اور کچھ دیر بعد USB لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے کمرہ بند کرنے کے کان لگائے۔ شادی کی ویڈیو تھی، اس کے بیک گراؤنڈ میں تیز میوزک بھی تھا، اور اگر وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا میوزک کی آواز بھی آنی چاہیے تھی، مگر کمرے کے اندر سناٹا تھا، جیسے کمرے میں ہی یہ ہے نہیں۔ اب تو میں نے پکا فیصلہ کر لیا کہ مجھے خود اندر جا کر دیکھنا ہوگا اور وہ کیا کرتا ہے۔ میں نے پلان بنایا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اگلے دن جیسے ہی اس نے شادی کی ویڈیو مانگی، میں نے اسے USB دے دی۔ اس سے پہلے وہ کمرے میں جا کر بند ہوتا، میں نے کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں سونے جا رہی ہوں، جب اٹھوں گی تو USB دے دینا۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے بھابھی۔ میں نے کہا، اچھا جاؤ ذرا باہر دیکھو کون ہے۔ بیرونی دروازے پر دستک ہوئی ہے۔ وہ جیسے ہی باہر والے گیٹ کی طرف بڑھا، میں جلدی سے اس کے کمرے میں آ گئی اور صوفے کے پیچھے چھپ گئی۔ اس نے لاؤنج میں آواز دی، بھابھی گیٹ پر کوئی بھی نہیں ہے، اور اپنے کمرے میں آ کر دروازہ لاک کر لیا۔ میں اوپر ہو کر دیکھنے لگی کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ اس نے اپنا کمپیوٹر کھولا اور USB ٹی وی پر لگا دی۔ کچھ دیر وہ اپنے کمپیوٹر پر لگا رہا اور پھر ٹی وی پر ایک شادی کی ویڈیو چلنے لگی۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ ٹی وی پر دلہن میں ہی نظر آ رہی تھی، لیکن باقی سب کچھ مختلف تھا۔ دلہا کوئی اور تھا، رشتہ دار کوئی اور تھے، شادی کا سارا سیٹ اپ بھی اور ہی تھا۔ میرے حواس خطا ہو گئے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس طرح کسی اور ویڈیو میں نے اس وقت اپنی جگہ چھوڑی اور اس کی طرف آ کر غصے سے دیکھا۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں دیکھ کر ازگبر آ گیا۔ اسے جیسے امید نہیں تھی کہ میں اس کے کمرے میں آ جاؤں گی۔ ہکلا کر پوچھنے لگا، بھابھی آپ یہاں میرے کمرے میں؟ میں نے کہا، ہاں تمہارے کمرے میں، کیونکہ مجھے شک ہو رہا تھا کہ تم اپنے کمرے میں گھنٹہ بھر لاک لگا کر کیا کرتے ہو، اس لیے آج یہاں چھپ کر دیکھوں، اور میں نے دیکھ بھی لیا۔ میں نے ٹی وی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا،
یہ سب کیا چل رہا ہے؟ کیا ڈرامہ ہے یہ؟ مجھے جلدی سے بتاؤ ورنہ میں ابھی تمہارے بھائی کو کال کر کے بلا لوں گی۔ وہ جلدی سے کہنے لگا، نہیں نہیں بھائی کو مت بلائیے گا، میں آپ کو سب سچ بتاتا ہوں۔ میں اصل میں ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ رہا ہوں۔ بھائی کو اور آپ کو صرف اس لیے نہیں بتایا کہ بھائی غصہ کرتے ہیں۔ پہلے تعلیم تو مکمل کر لو۔ وہاں بورڈنگ سکول میں بہت سے لڑکے ایڈیٹنگ کرتے تھے، ان کی طرف دیکھ دیکھ کر مجھے بھی شوق ہونے لگا اور میں بھی سیکھنے لگا۔ ہم لوگ صرف شوقیہ کرتے تھے، مگر پھر ویڈیو ایڈیٹنگ کے پروجیکٹ ملنے لگے اور ہمیں اس کے بدلے پیسے ملنے لگے۔ میں نے کہا وہ سب تو ٹھیک ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ میری شادی کی ویڈیو کیوں مانگتے ہو تم؟ اس سے بھی ایڈٹ کر رہے تھے نا؟ کہنے لگا، بھابھی میں زیادہ کچھ نہیں کر رہا تھا، بس دلہا اور دلہن کے چہرے بدل رہا تھا۔ مجھے شادی کی ویڈیو کی ایڈیٹنگ کرنے کا پروجیکٹ ملا تھا، کام بس اتنا تھا کہ کسی کی بھی شادی کی ویڈیو ایڈٹ کر کے اس میں دلہا دلہن کے چہرے بدل دینا۔ میں بس یہی کر رہا تھا، آپ کی شادی کی ویڈیو ایڈٹ کر کے تھوڑی بہت تبدیلی کر کے نئی ویڈیو بنا لیتا تھا اور بہت سارا پیسے ملتے تھے، جن میں سے آدھے میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ ابھی آپ جو دیکھ رہی ہیں ٹی وی پر، اس میں سب کچھ تبدیل کر لیا ہے، بس آپ کی جگہ اب کسی اور دلہن کا چہرہ لگانا ہے، پھر یہ تیار ہو جائے گی۔ میں کچھ سمجھ رہی تھی، لیکن کچھ ایسا تھا جو میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، بھابھی اس میں کچھ غلط نہیں ہے، نہ ہی میں غلط کر رہا ہوں۔ لوگ اتنی مہنگی مہنگی شادیوں کی ویڈیو نہیں بنواتے، کیونکہ فوٹوگرافر اور مووی میکر لاکھوں روپے لیتے ہیں، اس لیے 10-15 ہزار دے کر وہ کسی بھی شادی کی ویڈیو میں اپنے چہرے فٹ کروا لیتے ہیں۔ میرے پاس تو کسی کی شادی کی ویڈیو نہیں تھی، آپ کی شادی کا خیال آیا تو میں نے سوچا کہ آپ سے ویڈیو لے لیتا ہوں۔ پلیز بھائی کو نہ بتائیے گا، وہ ڈانٹیں گے کہ کہیں پڑھائی کیا کرو، جبکہ میں پڑھائی بھی تو کرتا ہوں، اکاؤنٹ بھی کسی اور کے نام پر ہے، مگر میں استعمال کرتا ہوں۔ میں اس کی سارے باتیں سن کر باہر آ گئی۔ جو کچھ بتا رہا تھا وہ کچھ ٹی وی اسکرین پر نظر آ رہا تھا۔ اس نے میری جگہ کسی اور دلہن کا چہرہ ایڈٹ کر کے مجھے دکھایا تھا اور تسلی کروائی تھی، اور میں بھی مطمئن ہو گئی تھی۔ روز کے 5,000 مل رہے تھے، مجھے اور کیا چاہیے تھا، جبکہ میرا کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا تھا۔ میرا دماغ تو مطمئن تھا، مگر دل جانے کیوں تسلی نہیں مل رہی تھی۔ کچھ غلط ہونے کا کھٹکا دل کو ستا رہا تھا۔ یوں ہی دن گزرنے لگے۔ میں نے نوٹس کیا تھا کہ اب جانے میرے شوہر کا رویہ کچھ بدلنے لگا تھا۔ اب وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتے تھے، کام سے آتے ہی سو جاتے۔ میں نے سوچا کام کا پریشر ہوگا، اس لیے زیادہ سیریس نہ لیا، مگر اب اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی اس کی دوسری بیوی کو دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے کہا، کیا ہے؟ میرے شوہر نے میرے سامنے موبائل کیا اور کہا، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم مجھ سے پہلے بھی شادی شدہ رہ چکی ہوگی۔ مجھے تمہاری پہلی شادی کے سارے ثبوت مل چکے ہیں۔ میں نے موبائل میں ویڈیو دیکھی تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ تو وہی ویڈیو تھی جو اس دن میں نے اپنے دیور کے کمرے میں دیکھی تھی جب وہ ایڈٹ کر رہا تھا۔ میرے شوہر کے موبائل میں ایک شادی کی ساری ویڈیو تھی جس میں دلہن میں بنی ہوئی تھی اور وہ اسے کسی انجان نمبر سے سینڈ ہوئی تھی۔ میں روتے ہوئے بولی، یہ میں نہیں ہوں، یہ آپ کے بھائی نے ایڈیٹنگ کی ہے، یہ اس کا کام ہے، اور وہ روز مجھ سے شادی کی ویڈیو مانگتا تھا، یہ اسی نے کیا ہے، میرا کیا قصور ہے؟ میرے شوہر نے میرے دیور کو بلایا تو وہ آ کر سرے سے ہی مکر گیا، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے تو ویڈیو بنانا ہی نہیں آتی، ایڈٹ کیسے کروں گا؟ میں تو سناٹے میں آ گئی تھی، اس نے کیسے ایک دم رنگ بدلا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو یقین دلانے کی بہت کوشش کی کہ یہ تصویریں اور ویڈیو جھوٹ ہے۔ آپ صبح میرے محلے میں جا کر کسی سے بھی پوچھ لیے گا، اس ویڈیو کا بھی معلوم کروائیں گے تو پتہ چلے گا یہ نکلی ہے۔ میرے شوہر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں صبح سب پتہ کرواؤں گا، اگر تم سچی نکلی تو ٹھیک ہے، ورنہ میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ وہ اپنی دوسری بیوی کو لے کر کمرے میں چلا گیا۔ میں نے اپنے دیور کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیوں، کیا تم نے میرے ساتھ یہ سب؟ کہنے لگا، آپ نے کیا کیا تھا وہ بھول گئی؟ میں اپنے بھائی سے کتنا پیار کرتا تھا، مگر آپ نے بھائی کے دل میں میرے خلاف بدگمانی بھر دی تھی اور مجھے اس گھر سے نکال دیا تھا۔ میرا دل تو آپ کے خلاف تب سے نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ اتنا شکر ہے کہ مجھے ایڈیٹنگ آتی تھی،
मैंने कहा, तुम क्या समझते हो, एक नकली वीडियो बनाकर मुझे मेरे शौहर की ज़िंदगी से निकाल दोगे? सुबह जब वो तहकीकात करेंगे तो सब सामने आ जाएगा। वो हंसने लगा। मैं जानता हूँ कि ये सब सामने आएगा। इसके बाद मेरा भाई आपसे माफ़ी भी मांगेगा, मगर एक काम वो जो भी नहीं करेगा, अपनी दूसरी बीवी को छोड़ देना है। मेरा भाई इतना अच्छा है कि वो दूसरी बीवी की ज़िंदगी तबाह नहीं करेगा। फिर आप भी इसी तकलीफ़ से गुजरेंगी जिससे मैं गुजरा था। आप भी भाई को शेयर करना पड़ेगा। और हाँ, जो पैसे मैं आपको देता रहा हूँ ना, वो आपके ही एटीएम से किसी और बैंक के ज़रिए निकलवाता रहा हूँ। मैंने रोते हुए कहा, खुदा गारत करे तुम्हें, तुम्हारी इतनी उम्र नहीं जितनी बड़ी साजिश की है तुमने। वो हंसते हुए कहने लगा, भाभी, बोर्डिंग स्कूल में आप ही ने तो भेजा था। यह सब कुछ मैंने वहीं से सीखा था। मैं तो मासूम था, मुझे इस हद तक आप लेकर आई। मेरी तो छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं। मैं कल चला जाऊंगा। कल को अगर भाई को मालूम भी हो जाएगा कि मैंने ये सब किया था तो क्या होगा, वो नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन कितना अरसा, आखिर तो मैं खून हूँ उनका, मुझे माफ़ कर ही देंगे, आपसे भी माफ़ी मांग लेंगे। मगर आपका तो नुकसान हो गया ना, अब आपको भी भाई शेयर करना पड़ेगा। वो वापस चला गया था और उसने जैसे कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेरे शोहर को सच्चाई पता चल गई। उसने मुझसे माफ़ी मांगी, लेकिन अपने जज्बाती फैसले के पेश नज़र दूसरी शादी को वो कर ही चुका था। उस लड़की को अब वो तलाक नहीं दे सकता था, क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं था। मेरे देवर ने ठीक कहा था। अब मुझे सारी ज़िंदगी अपने शोहर को शेयर करना पड़ेगा। वो मुझसे अपना बदला ले चुका था और मेरे पास अब पछतावे के अलावा और कुछ नहीं था।